एपिसोड 14। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और ज़ारून बाहर आया। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? ऑपरेशन कैसा हुआ? वो ठीक तो हो जाएगी ना? समिया बेगम ने ज़ारून के बाहर आते ही बेताबी से पूछा। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन कितने फ़ीसद कामयाब हुआ ये उनके होश में आने के बाद पता चलेगा, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इत्मीनान रखें। अगर खुदा न ख्वास्ता ऑपरेशन कामयाब ना भी हुआ तो हमारे पास एक और ऑप्शन बाकी है। बाकी आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो उनको तसल्ली देते अपने रूम में चला गया, और जहाँ मल्हार बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। कैसी है वो? जैसे ही ज़ारून अंदर आया, मल्हार ने झट से पूछा। ऑपरेशन हो गया है। कितने फ़ीसद कामयाब रहा? होश में आने के बाद पता चलेगा। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी मानो तो आंटी के पास चले जाओ, वो बहुत परेशान है। ज़ारून ने उसे कहा तो वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। नहीं जा सकता, मेरी यहाँ मौजूदगी उन्हें शक में डाल सकती है। एक दफ़ा मदरारा ठीक हो जाए फिर जाऊँगा। ओके, रिलैक्स। तुम घर जाना चाहो तो जा सकते हो। उसे जब होश आएगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा। ज़ारून ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। ओके, थैंक्स ज़ारून। प्लीज़ सबका ख्याल रखना। मुझे पता चला कि अम्मी का पिछले दिनों बीपी शूट कर गया था। प्लीज़ उनका ख्याल रखना। डोंट वरी, मैं सब देख लूँगा। तुम घर जाओ और अपना होलिया ठीक करो। मासूमा, प्लीज़ मेरी बात सुने। वो अपनी किसी दोस्त से मिलने आई थी जब रास्ते में से वली ने रोका, लेकिन वो बिना उसकी सुने जा रही थी। जब वली ने बाजू से पकड़कर उसे रोका। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वली, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। वो सख्त लहजे में बोली। मेरा कसूर बता दें, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। वली, आप एक कातिल के बेटे हैं। मुझे एक कातिल के बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। और कसूर की बात कर रहे हैं ना आप, तो मुझे बताओ ना, मेरा क्या कसूर था? मेरी फैमिली का क्या कसूर था जो हम सबको बाबा से हानि से दूर कर दिया गया? हमें किस बात की सज़ा मिली? आपका कसूर ये है कि आपकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है, मुजाहिद अंकल का खून, एक गद्दार का खून। वो झटके से हाथ छुड़ाते बोली। बस मासूमा, आपने जो कहना है मुझे कह लें, लेकिन बाबा के ख़िलाफ़ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो भी कहाँ तक बर्दाश्त करता। अपने बाप पर आप इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मेरे बाबा को तो मारने की कोशिश की आपके बाबा ने। उसका क्या वली हसन? वो चीखते बोली। आइंदा मुझसे मिलना तो दूर, सोचिएगा भी मत मेरे बारे में। वो उंगली उठाए उसे वार्न करते बोली, और वहाँ से चली गई, जबकि वो पीछे से नम आंखों से उसे जाता देख रहा था। बाबा, आपको कह तो दिया कि आपके साथ हूँ, लेकिन मासूमा में मेरी जान बसती है। मैं क्या करूँ? मेरे अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा। वो धुंधलाई नज़रों से सड़क को देख रहा था जहाँ से अभी मासूमा गई थी, जबकि दरख्त के ओट में छुपा वो इंसान खुश होते वहाँ से निकल गया था। मदरारा को होश आ चुका था, और अल्लाह का शुक्र था कि वो ठीक थी। बस कुछ दिन बाद उसको चलने फिरने की इजाज़त भी मिलने वाली थी। समिया बेगम ने लाख लाख रब का शुक्र अदा किया। डॉक्टर ने भी बहुत उम्मीद दिलाई थी। मल्हार भी वापस आ चुका था, लेकिन अभी तक उससे मिलने नहीं गया था, और ना ही वो जा पाया था। लेकिन ज़ारून से वो हर पल की खबर ले रहा था। माबेर ने घर का सीसीटीवी भी चेक किया था। 3 साल पहले की वो वीडियो, जब वो भयानक हादसा पेश आया था, लेकिन जिस वक्त राइम हवेली पहुंचा था उसके बाद की फुटेज नहीं थी। उसका मतलब ये था कि ये तो किसी ने घर के कैमरे बंद कर दिए थे, या फिर किसी ने वो फुटेज बाद में डिलीट कर दी थी। ज़हीर और माबेर दोनों इस वक्त हवेली के कैमरे की फुटेज देख रहे थे। इसका मतलब कि कोई घर का ही फर्द था। वो ज़हीर बेयकीनी से बोला। होश में आओ ज़हीर, तुम घर के बच्चों पर शक कर रहे हो? माबेर को उसकी बात नागवार गुजरी थी। अरहा और राइम से माबेर ने जो बात की थी वो उसने सिर्फ ज़हीर से शेयर की थी। तो फिर ये क्या हो रहा है? माबेर, राइम बेकसूर है तो फिर कसूरवार कौन है? यही बात हमें पता लगानी है ज़हीर। आखिर कौन है
ہماری بربادی کے پیچھے کون ہے جو ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے؟ مابیر اس بار جو کوئی بھی ہے وہ خان اور راجپوت دونوں فیملیز کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ مجاہد کا سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے لالچ کی وجہ سے تم پر وہ اٹیک کروایا تھا، لیکن کوئی ارحا اور رحم کو کیوں بدنام کرنا چاہتا ہے؟ ان دو بچوں کی کس سے کیا دشمنی؟ بچوں کی نہیں ہے، لیکن ہماری دشمن تو ہمیشہ سے ہیں۔ تم پولیس میں تھے اور میں آرمی میں، دونوں کا ایک کام۔ ہم نے بہت دشمن بنا لیے ہیں ظہیر، اور ان کا نشانہ ہمارے بچے ہیں۔ مابیر ہم سب کو رائم کا سچ بتا دیتے ہیں نا، میرا بھائی بلال واپس آ جائے گا، سب کے دلوں سے بدگمانیاں اور جو غلط فہمی تھی نکل جائے گی۔ ظہیر نے کہا تو مابیر نے گہرا سانس لیتے اسے رائم کی بات بتائی۔ وہ کیوں پاگل پن کر رہا ہے؟ تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا مابیر، وہ تو بچہ ہے، تم تو سمجھدار ہو، تم اسے سمجھاتے۔ ظہیر کو رحم کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے۔ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اور ان سب کی سیلف رسپیکٹ بہت بری طرح سے ہرٹ ہوئی ہے۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے اس لاکٹ والے کو، اور ہمیں بھی اسے ڈھونڈنا ہے، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں اپنے باس تک پہنچائے گا۔ گھر میں کون لاکٹ پہنتا ہے لڑکیوں میں سے؟ ظہیر، مابیر نے ظہیر سے پوچھا تو ظہیر نے اسے گھورا۔ ابھی تو تم بڑا کہہ رہے تھے کہ گھر کے بچوں پر شک کر رہے ہو، اور اب خود کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے پورا یقین ہے اپنے بچوں پر، لیکن یہ بھی ایک کھیل ہی سمجھ لو، مابیر نے مسکراتے کہا تو ظہیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیسا کھیل مابیر؟ وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، بس فی الحال اس لاکٹ والے کو ڈھونڈتے ہیں، مابیر نے سامنے دیوار کو تکتے کہا۔ مرحا آج سائم سے ملنے آئی تھی۔ وہ دونوں کہیں باہر جانے کے بجائے اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے تھے۔ مرحا اس کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی، جبکہ سائم اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ جب سے آئے تھے دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی، بس ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ کسی کو بتا کر آئی ہیں آپ؟ کچھ دیر کے بعد سائم نے اس سے پوچھا۔ بتاتی تو کوئی آنے دیتا، پھر بھی پھپھو کو تو بتانا چاہیے تھا۔ کب سے آپ میرے ساتھ ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ نہیں ہوتی پریشان، میں نے میسج کر دیا ہے، وہ موبائل دکھاتے بولی۔ سائم، جی چندا، آپ کب واپس آئیں گے؟ بہت مس کرتی ہوں آپ کو، وہ اداس ہوتے بولی تو اس نے اس کا سر چومتے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا۔ میں نہیں جانتا مرحا، پتہ نہیں کب ختم ہوگی یہ آزمائش۔ میرا بھائی بہت بے سکون ہے، میرے ماں باپ بہت غم زدہ ہیں۔ اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ایک بات کا دکھ ہمیشہ رہے گا کہ اپنوں نے ہمارا یقین نہیں کیا، اپنے خون پر انہیں بھروسہ نہیں تھا، صفائی پیش کرنے کا ایک موقع تک نہیں دیا گیا میرے بھائی کو، وہ دکھی ہوتے بولا تو مرحا نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہو، مجھے ارحا نے بتایا تھا مابیر انکل چان بین کر رہے ہیں اس واقعے کی۔ مجھے پورا یقین ہے انکل ضرور اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے۔ آپ نے رائم سے پوچھا؟ ہو سکتا ہے انکل ان سے بھی ملے ہوں۔ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی رائم سے اس بارے میں، پھر بھی پوچھوں گا کہ انکل اس سے ملے تھے؟ ہم باقی سب کیسے ہیں گھر میں؟ سب ٹھیک ہے، بس ماما بہت یاد کرتی ہے ساتھ ماموں کو اور بابا اپنی بہن کو، سائم نے اداس ہوتے بتایا۔ انشاءاللہ سب جلد ملیں گے ایک دوسرے سے، انشاءاللہ۔ مائرہ یار مرواؤ گی تم، اگر بھائی کو پتہ چل گیا نا تو تمہاری خیر نہیں۔ کیوں اپنی جان کے ساتھ ساتھ میری جان کی بھی دشمن بنی ہو؟ زینب اس کے ساتھ تو آ گئی تھی، لیکن اب شاہ میر کا سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ پہلے بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ زینب کو حویلی سے پک کر کے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ مائرہ کا
ریسنگ کا شوق زرنب کو بھی بہت برا لگتا تھا۔ اف زرنب یار، سال میں ایک بار ایسا موقع آتا ہے، وہ بھی تم بجائے انجوائے کرنے کے ڈر ڈر کر گزار دیتی ہو۔ آج تک کسی کو پتہ چلا جو اب چلے گا؟ وہ ہیلمٹ پہنتے بولی۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ہم بچ جائیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا نا تو جان سے جاؤ گی۔ باقی سب کے مقابلے میں زرنب بہت معصوم سی اور شاید ڈرپوک بھی تھی۔ اف چھوڑو سب باتیں، تم وہاں کھڑی ہو جاؤ، میرے کچھ فرینڈ بھی ہیں وہاں، میں ریس ختم ہوتے ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ ڈونٹ ویری، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اس کا خیال رکھنا۔ وہ پہلے زرنب سے پھر اپنی دوست کو مخاطب کرتے بولی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بائک ہواؤں میں اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، جبکہ زرنب زیر لب مسلسل دعائیں پڑھ رہی تھی۔ وہاں چھپے آدمی نے زرنب کو دیکھتے اپنے باس کو کال کی تھی۔ چہرے کو ماسک سے کور کیے اس نے وہی لاکٹ پہن رکھا تھا، فوکس چین۔ باس، یہ لڑکی بہت ہی ڈرپوک اور سیدھی سی ہے، اس کو جال میں پھنسانا بہت ہی آسان ہے۔ وہ مسلسل زرنب پر نظریں جمائے باس سے بات کر رہا تھا، جبکہ زرنب نے بھی خود پر کسی کی نظریں محسوس کی تھی۔ اس نے چونک کر آس پاس دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، بس جلدی سے مائرہ واپس آ جائے، آئندہ کبھی اس کے ساتھ نہیں آؤں گی، وہ دل ہی دل میں دعا کرتے بولی۔ لیکن وہ دشمن کی نظروں میں آ چکی تھی۔ کیا ہونے والا تھا؟ کیا ایک اور آزمائش آنے والی تھی ان زمین زادوں پر؟ باس، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ سال پہلے ایم کے کا ایکسیڈنٹ آپ نے کروایا تھا اور الزام لگایا مجاہد پر، رائٹ؟ ہم رائٹ، لیکن مجھے اس مجاہد کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرتا، الٹا وہ مان گیا کہ وہ سب اس نے کیا، اور تو اور یہ بات اس کے بچے بھی جان گئے ہیں۔ وہ آخر یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ بدلہ پارٹنر، بدلہ۔ ایم کے نے اس پر الزام لگایا، سب کے سامنے اسے ذلیل کیا، اس سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ بدلے کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ قتل تو کیا وہ سب کچھ مان لے گا ایم کے سے بدلہ لینے کے لیے؟ باس نے مسکراتے کہا۔ باس، پھر تو وہ ہمارے کام آ سکتا ہے، وہ بھی ایم کے کا دشمن، ہم بھی دشمن، وہ ہمارا دوست بن سکتا ہے، کافی کچھ جانتا ہوگا وہ ایم کے بارے میں، دوسرے شیطان نے کہا تو باس نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ابھی مجاہد پر بھروسہ نہیں ہے۔ تھوڑا وقت گزرنے دو، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کس کام آ سکتا ہے۔ دبئی والے کام کا کیا بنا؟ چودھری نے لڑکیوں کا بندوبست کیا یا نہیں؟ باس کی کرہت آواز سن کر دوسرے پارٹنر نے اسے چودھری سے ہوئی بات بتائی، جبکہ اب باس کا اگلا شکار ظہیر کی فیملی تھی۔ وہ آج ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھی۔ محلے کے لوگ اس سے ملنے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے دعا بھی وہیں رک گئی تھی۔ وہ آج واپس آیا تو اتنی ساری عورتوں کو گھر میں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وہ جلدی سے اندر بڑھا جہاں دعا چائے کے برتن اندر لے جا رہی تھی اور سمیہ بیگم مدرارہ کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ السلام علیکم، خیریت ہے سب؟ سامنے دعا کو دیکھ کر اس نے جلدی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام جرار بھائی، جی سب خیریت ہے، آپ تکے ہوں گے، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ دعا کو جرار کے بارے میں مدرارہ نے ہی بتایا تھا، جبکہ جرار کی دعا سے پہلی ملاقات تھی۔ یہ عورتیں کیوں آئی تھیں بچے؟ مدرارہ کو آج ڈسچارج ملا ہے ہاسپٹل سے، تو اس کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ ارے جرار بیٹا، آپ کب آئے؟ دعا بھائی کو چائے بنا دو، تکا ہوا آیا ہے۔ دعا سے پہلے ہی سمیہ بیگم باہر آ رہی تھی، جرار کو دیکھ کر دعا سے بولی۔ آنٹی، مدرارہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کا آپریشن تھا پچھلے ہفتے، اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اب، جبکہ جرار کا دل سن ہو گیا تھا۔
سوری آنٹی، میں اس وقت آپ کے پاس نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوتے بولا۔ ارے بیٹا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پوچھ لیا وہی بہت ہے ہمارے لیے۔ آنٹی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں مدرارہ سے مل سکتا ہوں؟ وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا۔ بالکل بیٹا، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ سمیہ بیگم کو تشگرانہ نظروں سے دیکھتے وہ روم کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ برے برے منہ بناتے سوپ پی رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل دکھا تھا۔ کیسی محبت تھی اس کی جو اسے اپنے محبوب کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ جو برے منہ بنا رہی تھی آواز سن کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں وہ بکھرے بکھرے ہولجے میں کھڑا تھا۔ مدرارہ کی دھڑکنیں ایک دم سے بڑھی تھیں، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ کیپ فولڈ کیے، وہ لاپرواہ سا اس کی پرواہ کرتے بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے وہ نظریں جھکا گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ چلتے ہوئے اس کے بیڈ کی کارنر پر آ بیٹھا۔ پہلے سے بہتر ہوں، پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ آئی ایم سوری، وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولا تو مدرارہ نے چونک کر اسے دیکھا۔